नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ प्रोग्राम में आज़म मीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी मौजूद हैं और ख़ाबर की मसरूफियत की वजह से आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई उमूर के माहिर इम्तियाज़ गुल साहब। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आज तशरीफ़ आवरी के लिए। आज हम जो बात करने जा रहे हैं मजमूई सियासी मंजरनामे के हवाले से ही है। ज़ाहिर है ऐसे लगता है कि इसमें कोई भी पसपाई इख्तियार करने को तैयार नहीं है। हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से वाशगाफ अल्फाज में ये कहा गया है कि आइंदा पार्लियामेंट के अंदर या बाहर हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी अपोजिशन को टका सा जवाब दे दिया है कि आप इस्तीफे दें, मैं इलेक्शन करा दूंगा। हम देख रहे हैं कि आटा और चीनी बहरान के बाद अब दस्तक जो सुनाई दे रही है, जिसके बारे में हमें आगाह किया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है, वो है गैस बहरान की दस्तक। अपोजिशन को तो मफलूज किया गया था, हाथ पैर कुछ मार रही है, अभी इजलास हो रहे हैं, हिकमत अमली तय की जा रही है एहतजाज की, लेकिन जो हुकूमत के मफलूज होने का तासुर है वो तक़वियत पकड़ता जा रहा है। अयाज साहब, आप अक्सर गुफ्तगू में कहते हैं कि एक सियासी खला मौजूद है। ये बहरान या खला, ये किसकी पोजीशन को कमजोर कर रहा है? बहरान तो कोई नहीं है। कौन सा बहरान है? बस थोड़ा सा सियासत में दिलचस्पी थोड़ी ज़्यादा पैदा हो गई है और एक सकूत और जमूद था, लेकिन शुक्रिया अदा करना चाहिए। इमरान खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी इतनी शानदार रही है कि जिस अपोजिशन को आइंदा 2 साल भी बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए था, उन्होंने मैदान जो है अपोजिशन के लिए बना दिया है और अपोजिशन जिनको कोई मौजू नहीं मिल रहा था वो भी सामने आ गए हैं। तो बहरान नहीं है, थोड़ी दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ गई है। बहरान तो आज शायद फैसलाबाद में हुआ है, जिसकी खबरें टीवी पे भी आई हैं। वो एक गाज़िये जमहूरियत, गाज़िये नून लीग, उनका कंधा टूट गया है। बहुत अफसोस की बात है। पूछना चाहिए वजह क्या बनी। ये जो बहरान फैसलाबाद में है उसके पीछे क्या वजह क्या है? कुछ वो आया है, मैंने हेडलाइंस में देखा कि रात 3 बजे वो कहीं पहुंचे थे और शायद मुस्लिम लीग नून की रात 3 बजे कोई तंजीम साजी हो रही थी, तो तलाल चौधरी साहब शायद वहां पहुंचे, वहां कोई नागवार कोई हादसा हो गया। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि रात के अंधेरे में जिस मर्द की पिटाई हो जाए तो फिर गलती उसी की बनती है, वो तो और 2 लिटर का मुस्तहिक हो। पिटाई की नौबत तो पहुंचनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर पिटाई हो गई है तो फिर गलती वहीं बनती है। तो बहरानी कैफियत तो आज फैसलाबाद में है, यहाँ पे तो और कोई नहीं। यहाँ दिलचस्पी है, मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं, फलाने कह रहे हैं, डिमकाने कह रहे हैं। हम तो सियासत से बोर हो गए थे और ये भी खान साहब की मेहरबानी थी। खान साहब की एक ही तकरीर सुन सुन के कान पक गए थे। तो अब जो है कोई नवाज शरीफ कह रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं, कुछ वो कह रहे हैं, कुछ पिज़्ज़ा की बातें हो रही हैं। हम तो पिज़्ज़ा बिजनेस में जाना चाहते हैं। हम तो ये टॉक शो से भी हम तंग आ चुके हैं। कोई हम कारोबार की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, कोई मौके हमें मिले, कोई वहां पे हो। तो ये दिलचस्पी आज हुई है। तो तलाल चौधरी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने आज शाम के लिए दिलचस्पी का समा और सामान पैदा कर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब तक उनका मौक़िफ़ ना आए ना, इस पर खबर ना चलाई जाए और जो ख़वातीन की खानगी ज़िंदगियाँ होती हैं उनके बारे में ना ही कयास आराइयाँ की जाए, ना ही खबरें नशर की जाएं, इज़्ज़त व वक़ार का ख्याल रखा जाए। उन्होंने मैंने खातून का नाम ही नहीं लिया। खातून का नाम तो आप ले रही हैं। वो आप कह रहे हैं, उनका मौक़िफ़ बता रही हूँ। मैंने नाम खातून का मैंने नहीं लिया। तो तंजीम साजी की बात कर रहे हैं आप क्या? नहीं, असल में अयाज साहब मैं ये कहना चाह रही हूँ, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ आया कि उनकी बात सुनी जाए। अच्छा, जो भी बात हो रही है तंजीम साजी की वो एक अलग पहलू है, लेकिन हम बहरान की बात करें। सलमान साहब, इस बहरान का कोई हल नजर आता है आपको आने वाले दिनों में? देखें आयशा, बात ये कि बहरान तो मुल्क के अंदर मौजूद है। इक्तिसादी बहरान है, सियासी बहरान है, इंतज़ामी बहरान है। ये क्यों कर है? देखें, पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा बहरान पैदा अपोजिशन करती है और हुकूमतें बहरान का सदेबाब करती हैं। और इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा कि बड़ी बड़ी सियासी लड़ाइयाँ होती रही हैं तो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक कभी नहीं होता कि बातचीत के दरवाजे खुले रहते हैं। और सियासत जब हम डिस्कस करते हैं तो सियासत तो होता ही बातचीत के अमल का है कि आप बैठते हैं और बैठ के अपना मौक़िफ़ मनवा लेते हैं या दूसरे का मान लेते हैं। कि आज पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है,
میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ پہلی دفعہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بحران خود حکومت طاری کرتی ہے. اور کیوں کر طاری کرتی ہے؟ اس لیے دیکھیں بات یہ کہ اس کی میرے پاس ایک لاجک ہے کہ اگر حکومت واقعتاً ڈیلیور کر رہی ہو، اگر انہوں نے جو پروگرام جو اپنا منشور قوم کو دیا تھا اس پہ عمل پیرا ہو، اس کے مطابق پاکستان کے عوام کو ریلیف مل رہا ہو، اس کے مطابق اقتصادی صورتحال میں بہتری ہو، لوگوں کو روزگار مل رہا ہو، لوگوں کو وہ جو 50 لاکھ گھروں کا کہا تھا وہ گھروں کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہو، اور لوگوں کو انصاف کی فراہمی کا عمل یقینی بن رہا ہو، اور پاکستان میں گورننس کا خواب جو ہے وہ یقینی بنتا نظر آ رہا ہو، تو پھر یقیناً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جی اپوزیشن قصوروار ہے. اس ساری صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے، اس لیے دیکھیں یہ کوئی ایسا سیکرٹ نہیں ہے کہ اگر حکومت یہاں پر ڈیلیور کر رہی ہوتی تو پھر اپوزیشن کا کوئی جواز ہی نہیں تھا. یعنی جب دھرنا دیا گیا تھا 2014 میں تو وہ پرفارمنس تھی جس کی بنیاد پر وہ چلتی ہے. دیکھیں عائشہ، میں ایک دن جانتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب دھرنا دیا گیا میں اور ایاز صاحب یہاں پر شام کو ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے جس 14 اگست کا دن تھا. تو بات یہ کہ ہمیں جو بھی ڈسکشن ہو رہی تھی، گورنمنٹ نے قطعاً وہاں پہ انتظامی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا جائے جا کے آپ کر لیں، اور بلکہ حکومت اندر ایک کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی کہ شاید دھرنے پہ کوئی انتظامی اقدامات کی بات ہوئی تھی، کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا. گورنمنٹ نے ہر طرح سے وہاں پر کوئی انتظامی ہتھگنڈا استعمال نہیں کیا تھا. آج جو صورتحال کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن اور لوٹ مار، بھئی اچھی بات ہے نا، آپ کرپشن لوٹ مار کی بات کر رہے ہیں. 100 دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ جن کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں ان سے کچھ نکال لیں تو صحیح. بات یہ کہ آپ کا نیب کیس بناتا ہے، کورٹس ان کو ضمانت دے دیتی ہے. اس طرح ملک نہیں چلتے. دیکھیں دنیا کے جمہوری معاشروں کے اندر جو حکمران ہوتے ہیں، جو سیاستدان ہوتے ہیں، وہ سر جوڑ کے کس بات پہ بیٹھتے ہیں کہ لوگوں کو کوئی ڈیلیور کیا جائے تاکہ ان کی زندگیوں میں اطمینان ہو، ملک کے اندر سیاسی اور اقتصادی استحکام ہو. کہ بات یہ کہ آج پاکستان کو جس صورتحال سے جس نیچ پہ پہنچا دیا گیا ہے، اس میں دیکھیں میں مسلسل ایک بات کہتا ہوں، جہاں پر حکومت ناکام ہے وہاں پر اپوزیشن نااہل تھی. اور اب اپوزیشن کیوں حرکت میں آئی؟ آج شہباز شریف صاحب نے مختلف اخبار نویسوں کو بلایا ہوا تھا، اور ابھی بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ باوجود کہ وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے وہ اس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں یا میری گرفتاری کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ میں مفاہمت کی بات کرتا رہا ہوں. اور بڑی اچھی بات ہے، میں نے انہیں سوال کیا، میں نے کہا جی لوگ کہتے ہیں کہ اس 2 سال میں بھی آپ کے رابطے رہے. انہوں نے کہا میں تو جس دن سے سیاست میں آیا ہوں پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہم رابطے میں رہے ہیں، اور ان اداروں سے میں نے کیا مفاد لیا ہے. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ خدا را پاکستان کے ریاستی اداروں کو ہم فریق نہ بنائیں. آپ سیاسی معاملات کو سیاسی طور پہ حل کریں، اور آپ وہ جو ون پیج لوگوں نے کھانا نہیں ہے، لوگوں کا مسئلہ روٹی ہے، روٹی کا بندوبست کر کے دیں تب اس ملک میں. اور دوسری بات جو اپوزیشن کی تحریک کی، میں اب بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت تک تو ابھی ایسے اثرات نہیں، انہوں نے جنوری تک کا ٹائم دیا ہوا ہے. خدا نخواستہ یہ جو بھوک اور ننگ جب سڑکوں پہ آتی ہے نا، پھر پولیس نہیں کنٹرول کرتی، پھر یہ معاملہ کسی اور رخ پہ جائے گا. آپ امتیاز صاحب کیا ریڈ کر رہے ہیں؟ یہ جو نااہلی ہے حکومت کی، پرفارمنس نہیں ہے، اس کو بھی اپوزیشن کے پلڑے میں اب حکومت ڈال سکتی ہے؟ دیکھیں بہت سارے کاش کہ یہ مسئلہ اتنا آسان ہوتا. اس ملک میں اگر کوئی کرائسس ہے تو کوئی صرف 2 سال میں تو کوئی بحران پیدا نہیں ہوتا ہے. اس ملک میں اگر نیب کے تحت کسی کو سزا نہیں ہو رہی ہے، یا ہماری جو فوجداری قوانین ہے اس کے تحت اگر سزا نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں تو وہ جماعتیں زیادہ حصے دار ہیں جو گزشتہ 15-20 برسوں سے برسر اقتدار رہیں، اور جنہوں نے ان قوانین کو تبدیل کرنے میں صرف اس لیے اس سے گریز کیا کہ ممکن ہے ہم کبھی ہمارے کام یہ قوانین آ جائیں. تو اس وقت پاکستان میں جو 30 لاکھ کے قریب مثال کے طور پہ عدالتوں میں جو کیسز پڑے ہوئے ہیں، وہ تو ہمارے CRPC کے فوجداری قوانین کی وجہ سے جو کہ انگریز ہمارے لیے چھوڑ گیا تھا اور ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. تو یہ بحران کہنا اور بری گورننس کی بات کرنا، یہ مجھے تو بڑا ایک مذاق سا لگتا ہے کہ پاکستان کی اگر آپ گورننس کے انڈیکیٹرز دیکھیں، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو دیکھیں، آپ یہاں پہ گڈ گورننس کے انڈیکیٹر جو کہ بیرونی ممالک سے آتے ہیں، آپ رول آف لاء کے انڈیکس دیکھیں، سب میں پاکستان اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کچھ بہتر ہوئی تھی، ابھی پھر خراب ہوگی. تو تمام اشاریوں میں پاکستان بالکل جو نیچے ممالک ہیں ان میں ہے. تو کیا یہ انڈیکیٹرز جو ہیں صرف گزشتہ 2 سال میں خراب ہوئے ہیں، یا
गुज़श्ता 70 बरसों की उस हुकूमतकारी की वजह से हुआ है जिसका के नारे के साथ आए थे ना, फिर वो ये फरमाते थे, कता कलामी की माजरत, वो फरमाते थे ऊपर एक इंसान ठीक हो तो नीचे टीम ठीक काम करती है। 2 सालों में वो कहीं से भी चेंज नहीं ला सके। आप सारे इशारे बता रहे हैं कि खराब है। जी, उसमें बड़ी अच्छी बात है, हर शख्स जो है वो यही, मैं कोई इमरान खान या पीटीआई का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन ये बड़ी आसान लाठी है जो लोग उठा के चलाना शुरू कर देते हैं इमरान खान या पीटीआई पे कि उन्होंने ये दावा किया था। बड़े भोले हैं वो लोग, मैं समझता हूँ, जिन्होंने इस दावे पे एतबार कर लिया था। वो लोग भी भोले थे जिन्होंने ये दावा किया था। इस मुल्क में जो हमारा निज़ाम हुकूमतकारी है इतना पेचीदा है कि बड़े से बड़ा ताकतवर वज़ीर आज़म भी होगा, उसको भी हमारी अफसरशाही बेबस कर देती है। उसी तरह जो कि आजकल हमारे वज़ीर आज़म के साथ या एक आध वज़राए आला के साथ हो रहा है, इतना आसान नहीं है। हमें सलमान साहब को भी पता है, अयाज साहब को भी पता है, हम सब इधर ही रहते हैं कि एक अफसर किस तरह तिगनी का नाच नचा देता है, चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे वज़ीर आला हो। तो प्रोफेसर साहब, फिर इतनी पेचीदा जो हुकूमतकारी है, सब इसको लेने के लिए, इस इक़्तिदार को हासिल करने के लिए बेचैन क्यों रहते हैं? देखिए, इक़्तिदार का एक अपना नशा होता है, और वैसे भी सियासत जो है ना, जब आप सियासत में हैं तो इक़्तिदार एक मकसद होता है। कोई सियासत जो है बग़ैर इक़्तिदार की ख्वाहिश के हो नहीं सकती। यानी ये कोई कहे मैं सियासत में हूँ लेकिन मुझे इक़्तिदार का शौक़ नहीं, तो फिर आप सियासत में क्या कर रहे हैं? आप जाएं अपना बैठ के अल्लाह अल्लाह करें। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त कई किस्म के बहरान चल रहे हैं, और जब इनको इकट्ठा करते हैं, ये बहरान जो है मुश्किलात की एक्यूट फॉर्म को हम बहरान कहते हैं ना। देखिए ना, एक बहरान है हुकूमत का और अपोजिशन के ताल्लुकात का बहरान है। एक दूसरे से लड़े हुए हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करते, जहां कोऑपरेशन की जरूरत है वो कोऑपरेशन भी नहीं करते, लड़ाई कर लड़नी होती है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को एक्सक्लूड करना है। देखिए, जमहूरियत की बुनियादी शर्त ये होती है कि अपने मुखालिफ को आप गेम से नहीं निकालते, उसमें नीचे जरूर करना चाहते हैं। यहाँ हमारे गवर्नमेंट और अपोजिशन एक दूसरे को निकालना चाहते हैं, लिहाजा जमहूरियत खुद ब खुद खराब होती है। एक बहरान तो रिलेशनशिप का बहरान है। दूसरा बहरान है गवर्नमेंट का अपना बहरान है गवर्नेंस का। और गवर्नमेंट का अपना बहरान है अवाम के एतमाद को कायम रखना। जो एतमाद उनको 2018 में नजर आया था, उसको इस तरह कायम रखना कि 2023 में या जब भी इलेक्शन हो वो दोबारा उसी शक्ल में नजर आए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बहरान है। और तीसरा बहरान जो है हमारी अपोजिशन पार्टी, खासकर पीएमएलएन का बहरान है, अंदरूनी ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज हैं। और एक जो चैलेंज या बहरान जो पीएमएलएन का है कि जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है, इसको किस तरह डील किया जाए, इसको एक लीगल इशू के तौर पे डील किया जाए या इसको टोटली पॉलिटिकल कहा जाए कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सारा कुछ पॉलिटिकल है, इसमें कोई हुकूमत नहीं, कोई हकीकत नहीं, और हुकूमत और नैब मिले हुए हैं, जो एक बयानिया है। और इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है, ये आर्गुमेंट जो पीएमएलएन का बहरान है जो बिल्ड भी करती है, उसकी जो एक बुनियादी वजह यह है कि जो पॉलिटिशियंस की अकाउंटेबिलिटी है वो चले ही जा रही है। मतलब अगर नवाज शरीफ साहब की अकाउंटेबिलिटी आप देखें, 2016 से पहला केस एक चला था, वो मुख्तलिफ केस था, एक केस वो चला, उसके बाद अब चला, अब कुछ और केस चल रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अकाउंटेबिलिटी इतनी लंबी क्यों हो जाती है? जितनी लंबी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस होगा उसके ऊपर एतराज़ात बढ़ते चले जाएंगे। लिहाजा ये भी सोचने की जरूरत है कि अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है तो अकाउंटेबिलिटी स्विफ्ट हो, अकाउंटेबिलिटी की इन्वेस्टिगेशन सही हो ताकि फैसले हो सके। या फैसले नहीं होते, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जब केस जाता है तो नैब वाले कहते हैं हम तो 100 विटनेस पेश करेंगे। अब 100 विटनेस अगर आप पेश करेंगे तो आप अंदाजा लगाएं कितना टाइम लगेगा। फिर उसके बाद उन विटनेस पे क्वेश्चनिंग होगी, यानी डिफेंस जो है उन विटनेस का सवाल जवाब करेगा, तो वो केस तो फिर 5-7 साल तो कहीं गया नहीं ना। बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है बहरान का, अकाउंटेबिलिटी का बहरान ये है कि पॉलिटिशियंस के जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी खत्म ही नहीं होती, चलती रहती है। बिल्कुल ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, इसी वजह से फिर एतराज़ात भी उठते हैं और फिर वो माने भी जाते हैं। वैसे अयाज साहब, आप अपने कॉलम्स में अक्सर अहाता करते रहते हैं इन सारे अमूर का। पहली बार है कि जब कोई पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो आंखों को और दिल को भली लग रही है, लेकिन इस वन पेज से अवाम के दर्द का मदावा किस हद तक मुमकिन हो पाया अभी तक?
نہیں اس یہ جو ہے پبلک کا ویسے آپ کو بہت وہ درد لاحق رہتا ہے، اور آپ سے بھی زیادہ سلمان غنی صاحب کو رہتا ہے. اور سلمان غنی صاحب نے تو کہا جب بھوک اور ننگ اور یہ آ جائے، وہ تو لگ رہا تھا مجھے، میں تو ڈر گیا کہ یہ کوئی فرانسیسی ریولوشن کی بات کر رہے ہیں، رشین ریولوشن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسے صورتحال یہاں پہ ہونے والی ہے. یہاں پہ دیکھیں نا، آپ کی عائشہ آپ کی عمر بہت کم ہے ہم سب سے، آپ تو بمشکل ابھی کم سنی سے تھوڑا 1-2 قدم آپ نے آگے اٹھائے ہیں. تو ہم تو یہ دیکھتے آئے ہیں ساری عمر کہ ایسے یہاں پہ حالات رہے ہیں. اچھا بھلا ملک تھا، ہم نے اس کا صحیح طور پہ بیڑا غرق کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو ہم ایسے وہ کرتے آ رہے ہیں، تو اس میں وہ بحرانی کیفیت، یہ ہماری پاکستان کا نارمل ہے، یہ ہماری پاکستان کا یوزول پولیٹکس ہے. یہ غیر معمولی کوئی صورتحال نہیں ہے جو اب طاری ہے کہ فلانا کر دیا فلانا. غیر معمولی تو یہ صورتحال ہے کہ اب تک گورنمنٹ نارمل حالات میں اب تک ایک صحیح قسم کی جو ہے ایک سازش اس حکومت کے خلاف ہو جاتی، وہ نہیں ہوئی. وہ کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا ایک وجہ وہ ایک پیج ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. تو اپوزیشن والے جو ہیں اپنا وہ شور ملا رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن ان کی آواز میں وہ جو ایک چیز ایڈ ہونی چاہیے، وہ جو شور پلس ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا، کیونکہ حالات سیاست کے مختلف ہیں. اب یہ جو ہے صورتحال جو عام آدمی کا آپ کو وہ دھڑکا لگا رہتا ہے، اور آپ سے زیادہ سلمان غنی صاحب کو کہ چینی اور آٹا اور یہ اور بالکل صحیح باتیں ہیں، لیکن وہ ایسے وہ چلتا رہے گا. صورتحال جو معاشی ہے وہ تو ایک دن میں ٹھیک ہونی نہیں ہے. میرے خیال 2 سال گزر گئے ہیں، اگلے 2 سال بھی ایسے ہی گزر جائیں گے. جو وزیر اعظم ہمیں یقین کرانا چاہتے ہیں کہ بس اکنامک میریکل، وہ جو معجزہ ہے وہ ہونے والا ہے. امتیاز گل صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ بزنس کلائمیٹ تھوڑی امپروو ہوئی تھی لیکن پھر خراب ہو گئی ہے. وہ ایسی کوئی ڈرامیٹک چیز ہونے والی نہیں ہے، بس چلتی رہے گی. لیکن یہ غیر معمولی صورتحال اگر آپ پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو کوئی غیر معمولی صورتحال نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی چلتا آیا ہے اور ایسا ہی چلتا رہے گا. ایسا ہی چلتا آیا ہے اور ایسا ہی چلتا رہے گا. تو پھر چینج کے دعوے کس نے کیے اور کیوں کیے، اس پر جواب دہی تو بنتی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. ایاز صاحب بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ حکومت یہی رہے گی، انتظام بھی یہی رہے گا، لیکن غیر معمولی صورتحال اسے نہیں کہا جا سکتا جو سکتاری ہے. تو سلمان صاحب، آپ نے مختلف ادوار کور کیے ہیں، مختلف حکومتوں کے نظام کو دیکھا ہے. یہ پہلی بار ہو رہا ہے جو اب کی بار آپ اتنا ایگریسولی اس پہ تنقید کرتے ہیں؟ دیکھیں عائشہ، موجودہ حکومت کو میں ماضی کی 2 حکومتوں سے ہمیشہ مختلف دیکھتا ہوں، اس لیے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے وہ جو باری کا بخار چڑھا ہوا تھا، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پھر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تو ایک شخص آیا تھا جس نے سیاسی تبدیلی کی بات کی تھی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 30 اکتوبر 2011 مینار پاکستان پہ خان صاحب کا جلسہ تھا، اور میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے اتنا چارج کراؤڈ نہیں دیکھا جو میں نے وہاں دیکھا تھا. اور وہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے، وہ تمام طبقات کے لوگ تھے. میں نے لوگوں کو دیکھا کہ بچیوں کو انگلیوں کے ساتھ لگا کے وہاں پہ آئے تھے. سیاسی تبدیلی کی بات ہوئی تھی، نوجوانوں کے رول کی بات ہو رہی تھی، اور اس کے بعد اسی جگہ پہ آ کے حبیب اکرم صاحب اینکر تھے، میں اور شامی صاحب 100% ہم نے یہ بیٹھ کے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ پاکستان کے اندر ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، طرز حکومت بدل دے گا. لوگوں نے توقعات قائم کی کہ اس باری کے بخار سے جان چھوٹے گی، پاکستان کے اندر عام آدمی کو ریلیف ملے گا، اور خاص طور پہ جو بات تھی جو اٹریکٹ کیا تھا وہ پاکستان کی نوجوان نسل کو کیا تھا. ہم لوگ مختلف یونیورسٹیز میں جاتے تھے لیکچر دینے کے لیے، اور غیر محسوس انداز میں لوگوں کے جذبات سنتے تھے. 95% اسٹوڈنٹ جو تھے عمران خان کے حامی تھے. آج ذرا جائیں آپ، تو حکومت میں آنے کے بعد کیا اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا ہے؟ دیکھیں اب ان 2 پارٹیز کی بات ہے، ان 2 پارٹیز کو بڑے قریب سے دیکھا تو مہنگائی اس وقت ہوا کرتی تھی 2%، 4%. ایسے نہیں ہوتا تھا کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے دعوے کریں کہ جناب ہم مافیاز کو الٹا لٹکا دیں گے، اور وہ آٹے کا تھیلا جو آپ 860 کا کہتے تھے آج 75 روپے کلو ہے چکی پہ آٹا،
اور غریب بیچارے نے صرف روٹی اور دال کھانی ہوتی ہے. اگر آپ اس پر روٹی اور دال بھی اجیرن کر دیں, اور وہ جو ابھی تو 1 کروڑ نوکریوں کی بات کرتے ہیں, ہمیں شرم آنی شروع ہو گئی ہے. آپ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کر رہے تھے, یہاں پر 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. چلے ہم انہیں کرونا کا ایڈوانٹیج دیتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم ایک ایسی لیڈرشپ سامنے لائیں گے کہ لوگ ان پہ بات یہ کہ کرپشن اور لوٹ مار, اسے نعرہ عمران, آپ کو دیکھیں میں ہمیشہ کہتا رہا کہ یہ کریڈٹ ہے عمران خان صاحب کا. جناب پاکستان کے اندر اس وقت ماضی کی حکومتوں سے زیادہ رشوت ستانی ہے. کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا, اور کوئی شخص خود کو جواب دہ نہیں سمجھتا. پھر آپ گورننس کی بات دے لیں, انتخابی اصلاحات کی بات ہوئی, تھانہ کلچر کی تبدیلی کی بات ہوئی, کہاں گئی وہ انتظامی اصلاحات, کہاں گیا وہ تھانہ, اور اب ان کی ترجیحات میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. اب بات یہ کہ دیکھیں حکومتیں جب ڈیلیور کر رہی ہوتی ہیں, مولانا فضل الرحمان کیا جو مرضی کر لے اپوزیشن, وہ اتنی پرواہ نہیں کرتی. آج وہ جو ایک خوف کی پوزیشن ہے نا, کہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ بحران جو ہے ہمیشہ اپوزیشن طاری کرتی ہے, حکومتیں جو ہیں وہ ڈیلیور کر اس کا سدباب کرتی ہیں. بات یہ کہ یہاں پر آپ, میں نام نہیں لینا چاہتا کہ جی آپ کرائسس کون پیدا کر رہے ہیں. اور ایک بات میں ہمیشہ شروع سے کہتا ہوں کہ ریاستی اداروں کا ایک احترام ہوتا ہے, وہ احترام رہنا چاہیے, اور آج کی صورتحال میں اس احترام کی زیادہ ضرورت ہے. یہ جو لوگ, مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے وہ جنرل حمید گل صاحب کہا کرتے تھے کہ امریکی ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستانی قوم اور فوج کو لڑایا جائے. قوم اور فوج ایسے ہے, کون لوگ کنٹروورسی پیدا کر رہے ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. ریاستی اداروں کا اپنا ہے, ریاست کے اپنے مفادات ہیں. آپ کا یہ جو تماشا لگا ہوا ہے یہ قوم کو کچھ نہیں دے رہا, یہ جمہوریت کو سٹرونگ نہیں کر رہا. کیا یہ جمہوریت ہے؟ مجھے ایک خدشہ ہے, میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے یہ بات کہہ رہا ہوں, مجھے یہ خدشہ ہے اس لیے کہ ہم ایک مختلف طرز حکومت لے کے آئے کہ اس حکومت نے آ کے سیاسی تبدیلی لانی تھی. یہ تجربہ بھی اگر ناکام ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, پھر لوگ کدھر دیکھیں گے. حکومت کی ترجیحات میں امتیاز صاحب اب کیا شامل ہے اگر وہ شامل نہیں ہے جو اقتدار میں آنے سے پہلے تھا؟ دیکھیے حکومت کی ترجیحات تو میرے خیال سامنے نظر آ رہی ہیں کافی حد تک. ایک سیاسی صورتحال کو آپ ایک طرف رکھ لیں, وہ بہت پیچیدہ ہے, بہت سارے اس میں پرانے وظیفہ خار ہیں جس کی ان کے وظیفے بند ہو گئے. بہت ساری انڈسٹری جو تھی, جو پل رہی تھی افسرشاہی کے بل بوتے پہ اور کچھ سیاسی شخصیات کے بل بوتے پہ, اس انڈسٹری کو انہوں نے کافی اس کے پیچ کسے ہیں. مثال کے طور پہ آٹو موبائل سیکٹر تھا جس نے 20-25 سال پہلے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے مکمل ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنا ہے پاکستان. آج تک صرف 30% ہو سکا ہے. کیوں نہیں ہو سکا؟ وہ اس وجہ سے کہ چند افسران ہیں اور چند وزراء ہوتے ہیں, ان کے کھاتے بھر دیے جاتے ہیں اور آٹو موبائل سیکٹر سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس حکومت نے آ کے اس سے ضرور پوچھا, اور جب پوچھنا شروع کیا تو لوگوں کے وظیفے بند ہو گئے, چیخنا چلانا شروع کر دیا. پھر کیا حکومت نے یہ پوچھا کہ آپ جب باہر سے اگر 70% چیزیں منگوا رہے ہیں تو ایکسپو پاکستان کا جو سرمایہ ہے فورن ایکسچینج وہ استعمال ہو رہا ہے, آپ یہ ڈیلیشن کرتے کیوں نہیں ہیں مکمل 100%, کہ بھارت میں 20 سال کے اندر اندر ہو گئی تھی. اسی طرح وزارت اطلاعات میں بے شمار لوگوں کے وظیفے لگے ہوئے تھے جو کہ ہمارے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں, وہ سارے وظیفے کافی حد تک بند ہو چکے ہیں. اسی لیے ہمیں کافی شور شرابہ بھی سنائی دے. بڑے بڑے اس میں نام تھے, میں اس وقت نام کسی کا نہیں لینا چاہوں گا. میں نہیں کہ کس حکومت کا حامی ہوں, لیکن بنیادی طور پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم اس قسم کے پروگراموں میں بیٹھ کے صرف یہ کہتے کہ عمران نے یہ کہا, نواز شریف نے یہ کہا, مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا. مولانا فضل الرحمان کی آپ بات کرتے ہیں, اس کا بھائی جب وزیر سیاحت تھا 6 گاڑیاں 6 مہینے تک وہ لے کے بیٹھا رہا. یہ کیا سیاست, اس کے لیے ووٹ لیتے ہیں کہ آپ نے وزارت بھی چھوڑ دی, اس کے بعد بھی آپ اپنے سرکاری گاڑیاں لے کے بیٹھے, سرکاری گھر خالی نہیں کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ایشوز پہ بات کریں, سیکٹر وائز وہ ایشو جو کہ عوام کی مشکلات کا سبب بنتے ہیں. کہ کس طرح, میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور نواز شریف کی حکومت نے 2009 اور 2014 کے درمیان $14 ارب ہم نے IMF سے لیے. ہمیں دونوں حکومتوں نے یہ بتایا کہ یہ ہم نے IMF کا کشکول توڑ دیا ہے, بڑی کامیابی سے ہم نے یہ پروگرام امپلیمنٹ کر دیا ہے. جی آج بھی وہ $14.6 ارب پڑے ہوئے ہیں, ویسے کی ویسے ہم اس پہ انٹرسٹ یعنی سود ادا کر رہے ہیں, جبکہ ابھی ایک اور قرضہ ہم نے لیا ہے. تو میری خواہش ہے کہ ہمارے سارے ساتھی اس قسم کے پلیٹ فارم پہ آ کے
ان بنیادی اصولوں پہ مسائل پہ بات کریں جو کہ عوام کے لیے مشکلات کا سبب بنے ہوئے ہیں، جو کہ کارٹیل یعنی مافیاز جو ہیں انڈسٹری کے، ان کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ کس طرح وہ دونوں ہاتھوں سے افسرشاہی کے ساتھ مل کے سیاستدان کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اچھا لیکن امتیاز صاحب یہ تو پھر ترجیحات کی خرابی ہوئی نا کہ آپ آٹو موبائل انڈسٹری کو جا کے چیک کر رہے ہیں لیکن یہاں آٹا چینی کو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ آٹو موبائل میں بھی آپ گاڑیوں کی قیمتیں دیکھیں کہاں گاڑیوں پر کی گئی سیل ہیں۔ کم ہو گئی ہیں اور ان کی پرائسز ہائی ہو گئے ہیں، یہ نہیں ترجیحات صحیح نہیں ہیں۔ جی میں وہی میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بڑی مشکل صورتحال ہے غریب آدمی کے لیے۔ چینی، آٹا، یہی بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ان کے استعمال کیے ہیں وہی مہنگی ہو گئی، اس پہ کنٹرول نہیں کر پائی ہے حکومت۔ اس میں اب بنیادی کردار کس کا ہے، اس پہ میرا خیال ہے ہمیں کسی اور موقع پہ بحث کرنی چاہیے۔ اتنا آسان نہیں ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس حکومت کے دور میں فلاں چیز مہنگی کیوں ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا بہت سارے چینی کے حوالے سے بھی ہوا، چونکہ چینی کی قیمتیں کافی بڑھ گئی ہیں، لیکن بلا شبہ یہ ایک معاملہ ہے شدید، اس پہ حکومت کو مزید تندہی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اس میں بالکل جو مقامی ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کی اس میں ایک کمی نظر آ رہی ہے، انفورسمنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا عمران خان صاحب عقید ہے اس وقت بڑی ڈٹی ہوئی ہے، لیکن عمران خان صاحب بہت ریلیکس دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ اگر کوئی آگے سیاسی بحران بنے کسی صورت میں اس کو کنٹرول کیا جا سکے؟ دیکھیے پاکستان کی پالیٹکس جو ہے نا وہ کرائسس ٹو کرائسس چلتی ہے۔ ایک بحران اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بحران ہے، چلیے ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی نیا آئے گا اس کو ہم بھول جائیں گے، تو بحران تو یہاں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست بحران کے بغیر تو چلتی ہی نہیں، ہمارے اپنے پروگرام بیکار ہو جائیں گے اگر بحران ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں ان کو آپ اس طرح دیکھیے، کچھ پرابلم پاکستان کی سٹرکچرل پرابلم ہے، سسٹم کی پرابلمز ہیں، اکانومی کی پرابلم ہے، جو کہ آپ ایک گورنمنٹ کو نہیں بلیم کر سکتے، وہ ہمارے چلے آ رہے ہیں کیونکہ ہم سسٹم کو امپروو نہیں کرنا چاہتے، ہم ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ میرا آج کا دن گزر جائے اگلے دن دیکھی جائے گی، صبح اٹھیں گے تو پھر دیکھی جائے گا، ہم کیوں فکر کریں کل کی، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر عوام نے 2011 میں 12 میں عمران خان کی تقریروں کو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو یہاں حکومتیں تھیں ان سے عدم وابستگی کا رجحان بڑھ گیا تھا، اور عدم وابستگی جو ان جماعتوں سے ہوئی تھی اس کی وجوہات وہی تھی، سوشل اور اکنامک تھیں، اور پارٹیاں ہمیشہ مختلف ہوتی ہیں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اپوزیشن میں آپ کو فریڈم ہوتی ہے، جو مرضی کہہ لیں، جس طرح مرضی کہہ لیں۔ جب آپ اپوزیشن سے گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اس کے بعد ایک تو آپ کو سٹرکچرل پرابلم ہوتی ہے، جو آپ نے پچھلی حکومتوں کو بھی پھینٹی لگی ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ کو بھی پھینٹی لگنی ہوتی ہے ان سٹرکچرل پرابلم کی وجہ سے، جس کا ابھی گل صاحب نے ذکر کیا ہے، وہ تو ایک ایگزامپل ہے، اور بڑی ایگزامپل مل جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو باتیں کی ہیں وہ ہم ریئلائز نہیں کر سکتے، ایون اف اگر وہ اتنی ہی کمپیٹنٹ گورنمنٹ آ جائے، اگر گورنمنٹ کی اپنی کمپیٹنس کے مسائل ہوں تو وہ پرابلم مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اور اپوزیشن میں لڑائی ہوگی جو کہ ہمارے یہاں ہوتی ہے، اس کا نقصان بھی زیادہ گورنمنٹ کو ہوتا ہے، کیونکہ پالیسیز انہوں نے دینی ہوتی ہے۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ نقصان ہوتا ہے، اکانومی فیل ہوتی ہے، اچھا ہے ہم تو اب گورنمنٹ پہ بلیم ڈال دیں گے۔ تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں اگر کرائسس ہے، جس کو ہم کرائسس کہتے ہیں، تو اس کی رسپانسبلٹی سب کو شیئر کرنی پڑے گی، وہ لوگ جو گورنمنٹ میں ہیں اور وہ لوگ جو گورنمنٹ میں آنا چاہتے ہیں۔ آج پی ایم ایل این کا کرائسس کیا ہے؟ ان کو آپ پاور دے دیں، وہ کرائسس ختم ہو جائے گا، وہ کہیں گے ایوری تھنگ از فائن۔ لیکن پروفیسر صاحب 11-12 میں تو عوام کے پاس ایک آپشن موجود تھا عمران خان صاحب کی صورت میں، اب کوئی آپشن نہیں ہے کیا؟ اب واپس انہی پارٹیوں کو جائیں گے۔ دیکھیں نا آپ کی پالیٹکس جو ہے 3 بڑی پارٹیوں میں ہے، تو انہی میں رہے گی نا پالیٹکس آپ کی۔ اچھا، اور مزید پولرائزڈ اور پھر ایک اور ہے نا، آپ کے ہاں پولرائزیشن یہ ہوگی جو کہ ایک منفی ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کے ہاں مختلف پروونس میں اب مختلف پارٹیاں آئیں گی، یہ ایک بڑی، ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ لوکلائزڈ پروونشلائزڈ ہوتی جا رہی ہیں، بجائے اس کے کہ ایک نیشنل سکیل پہ وہ پارٹیز اپنے آپ کو پروڈیوس کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ سیاسی ارتقاء کا عمل ہے، چلتا رہے گا۔ اس بارے میں ہم نے سیر حاصل گفتگو کر لی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی سے جو خطاب کیا اس کے کیا اثرات ہوں گے اس پر بات کرنے جا رہے ہیں. ایاز صاحب، اقوام متحدہ کا مشرقی تیمور کی آزادی میں جو کردار رہا وہ کردار، اس کردار کا مطالبہ عمران خان صاحب کشمیر میں کر رہے ہیں، پاسبل ہے؟ دیکھیے، میں وہ نہ ایسٹ ٹیمور والا سلوشن یہاں پہ ہونا ہے. مجھے تو سب سے ان کی دلچسپ بات جو لگی سپیچ میں، آج میں نے وہ تھوڑا سرسری جائزہ لیا. ہندوستان کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ گاندھی اور نہرو کی سیکولرزم اسے ہٹا آر ایس ایس کا وہ جو ہندو راشٹرا ایک بنانا چاہتے ہیں. مطلب یہ بھی سبحان اللہ ایسی چیز ہے کہ آج گاندھی اور نہرو کی سیکولرزم کو ہم اچھی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھنے کی پوزیشن میں ہیں. اتنے سال ہم نے کہا گاندھی مکار، نہرو مکار، فلانا. اور جب یہ کرائسس ہوا تھا کشمیر کا، جب انکارپوریٹ کر لیا تھا 370 وہ ہوئی تھی، یہاں پہ پاکستانی اخبارات اور مضامین میں کوٹ کس کو کر رہے تھے کہ نہرو نے فلانی تاریخ کو یہ کہا تھا، کشمیریوں کو یہ پرومس کیا تھا. اور یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ نہرو تھے جو لے کر گئے تھے سیکیورٹی کاؤنسل میں کشمیر ایشو کو، اور جو ریزولوشنز ہیں وہ انڈین جو وہاں پہ لے کے گئے تو اس کی وجہ سے وہ ریزولوشن ہے. بہرحال وہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ جس لفظ کو پاکستان میں تقریباً گالی سمجھا جاتا رہا ہے اتنے سال، اس کی وہ جو ہے وزیر اعظم ذکر اپنی تقریر میں کر رہے تھے. باقی انہوں نے وہ کی. آئی وش تھوڑی سی وہ ایک وہ تقریر بھی ایسی تھی یہاں سے بیٹھ کے کی تھی، پر وہ جو میں نے پڑھے کوئی زیادہ کوئی اچھی تقریر پتہ نہیں کس نے لکھی تھی وہ، اور کیا وہ تھا. وہ جو ہماری ایک وہ روایتی جملہ بازی ہوتی ہے وہی اس تقریر میں تھی، اس سے زیادہ کوئی نہیں تھا. ہاں، کشمیر کو کیا، ہائی لائٹ کیا، زیادہ زور دیا، دینا چاہیے، اچھی بات تھی. پر میری وہ جو آنکھ کھٹکی وہ سیکولرزم کے ذکر. رائٹ پوائنٹ آپ نے جس سوال کا جواب ایاز صاحب نے نہیں دیا، دیکھیں بات یہ کہ اقوام متحدہ کسی بھی فیصلے کے حوالے سے امریکہ کی طرف دیکھتی ہے. انٹرسٹ امریکنز ہوتے ہیں. آپ نے مشرقی تیمور کی بات کی، سوڈان ہے، ایریٹریا، جہاں پر ان کے انٹرسٹ ہیں وہاں پر تو سارا کچھ ہو جاتا ہے. فلسطین اور کشمیر، دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے جرأت مندانہ اور حقیقت پسندانہ بات کی ہے. سپیچ وہی ہے جو پچھلے سال کی تھی، وہی انہوں نے اس سال کی ہے. لیکن بات یہ کہ اس پہ ہم نے ایک سال کے اندر کیا کیا. دیکھیں اگر تو بیانات کی حد تک ہے، اب تو کشمیر پہ ہم پہ کوئی ایلیگیشن نہیں نا کہ یہ ان کی ایک اندرونی تحریک ہے. ہر آنے والے دن کے اندر 2 سے 4 نوجوان ان کی ٹارگٹ کلنگ سے 2-4 ہو رہے ہیں. ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بنیادی ایشو ہے، ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے اور یہ ہماری معاشی شہرگ ہے. اس کا اصل کام یہ ہے کہ آپ نے بیرونی محاذ کو سرگرم کرنا ہے اور دنیا کو اپنے ساتھ ملانا ہے. اور میرا خیال ہے اس ایشو پہ جن سے ہمیں توقع تھی وہ تو ہمارے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوئے. چائنا ہے جو ابھی تک ریزولیشنز پہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ترکی ہمارے ساتھ کھڑا ہے. تو اصل کام پاکستان سے باہر کرنے پہ ہے. جب تک ہم بین الاقوامی فورمز پر اس حوالے سے کوئی جرأت مندانہ سٹینڈ نہیں لیتے، اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہونی. اور آج تو کشمیری ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، کل کو شاید نہ دیکھیں. بین الاقوامی فورمز کو زبانی جمع خرچ سے زیادہ کچھ نہیں امتیاز گل صاحب سمجھا جاتا. وہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں، نئے ورلڈ کے چیلنجز سے. نہیں، دیکھیں بین الاقوامی جو سیاست ہے وہ ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات کے ارد گرد گھومتی ہے. ہمیں کوئی توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے کوئی اصولی مسئلہ اٹھایا تو اس پہ باقی ممالک اس کا ساتھ دیں گے. ہمیں اس بات سے بالکل اس پہ واضح ہونا چاہیے. صرف ایک بات ضرور ہے، وزیر اعظم نے جس طرح کشمیر کا معاملہ فلسطین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے ساتھ جوڑا ہے، جو جس طرح اسرائیل اور انڈیا کے درمیان گٹھ جوڑ ہوا، اس کے نتیجے میں تقریباً وہی ماڈل اب کشمیر میں اپلائی کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے بہت واضح طور پہ اپنے موقف کا اظہار کیا. دوسرا جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور برٹش ورجن آئی لینڈ، پاناما، جبرالٹر، جو ٹیکس ہیونز کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ میرا خیال ہے دنیا بھر میں ان کو ستائش ہی ملی ہوگی. اس لیے کہ آج تک کسی بھی تیسرے ملک کے سربراہ نے اس شد و مت کے ساتھ یہ ٹیکس ہیونز کے بارے میں بات نہیں، کیونکہ ان ٹیکس ہیونز میں انہی تیسری دنیا کے ترقی پذیر ممالک کے رہنماؤں کے پیسے پڑے ہوتے ہیں. پروفیسر صاحب دیکھیے، جو یو این کی جنرل اسمبلی کی تقریر ہوتی ہے وہ ایک آفیشل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ کے
پالیسی کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کرنے ہوتے ہیں، تو لہذا موضوعات وہی تھے جو پچھلے سال تھے، لیکن صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس بات کو کس انداز میں پیش کیا، کس طریقے اور سے، کس انداز میں دنیا نے دیکھا۔ قطع کلامی کی معذرت پروفیسر، وقت ہمارے پاس قلیل ہے، ناظرین پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے، اللہ نے کے بعد۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.